दोस्तों, रात के 2 बजे जब सो जाते हैं तब वो सच जाग जाता है जिसे तुम दिन भर अपने अंदर दफन किए रखते हो। शायद इस वक्त भी तुम किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हो जिसने तुम्हें ये एहसास दिलाया है कि तुम्हारी कोई अहमियत नहीं। तुम सोचते हो कि उसे उस दर्द का एहसास कैसे हो जो तुम रोज अकेले में बर्दाश्त करते हो। तुम चाहते हो कि वो भी तड़पे, वो भी इंतजार करे और एक दिन उसे समझ आए कि उसने क्या खो दिया। लेकिन हकीकत कुछ और है। तुम उसे सजा नहीं देना चाहते, तुम सिर्फ अपनी वो इज्जत वापस हासिल करना चाहते हो जो तुमने उसकी खुशनुदी के लिए कुर्बान कर दी थी। मसला ये नहीं है कि वो तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है, असल मसला ये है कि तुमने अपनी खुशी, अपनी कदर और अपना ज़हनी सुकून किसी और के हाथ में दे दिया है। और जब किसी इंसान की पूरी दुनिया एक शख्स के गिर्द घूमने लगती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता खुद को खोने लगता है। आज की वीडियो में हम उन नफ्सियाती असूलों पर बात करेंगे जो तुम्हें दोबारा अपनी ताकत, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी ज़हनी आजादी वापस हासिल करने में मदद दे सकते हैं। क्योंकि जिस दिन तुम अपनी कदर पहचान लोगे उसी दिन दूसरों का रवैया भी तुम्हारे बारे में बदलना शुरू हो जाएगा। नंबर 1, तुम दरअसल बदला नहीं, अपनी इज्जत वापस चाहते हो। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि वो उस इंसान को तकलीफ देना चाहते हैं जिसने उन्हें नजरअंदाज किया, उनकी कदर नहीं की या उनका दिल तोड़ा। लेकिन अगर तुम अपने दिल में झांक कर देखो तो तुम्हें एक मुख्तलिफ सच नजर आएगा। तुम दरअसल बदला नहीं लेना चाहते, तुम सिर्फ अपनी वो इज्जत वापस हासिल करना चाहते हो जो तुमने किसी और की मोहब्बत हासिल करने की कोशिश में खो दी थी। जब इंसान किसी के सामने हद से ज्यादा झुक जाता है तो अपनी अहमियत खुद कम करने लगता है। लोग तुम्हारे साथ वैसे ही सलूक करते हैं जैसा सलूक तुम खुद अपने साथ करने देते हो। अगर तुम हर बार अपनी जरूरियात, अपनी इज्जत और अपनी खुशी कुर्बान करते रहोगे तो सामने वाला आहिस्ता आहिस्ता इसे मामूल समझने लगेगा। हम अक्सर उस इंसान को खोने से डरते हैं जिसे हमारी परवाह तक नहीं होती। हम उसे मोहब्बत का नाम देते हैं लेकिन हकीकत में ये अक्सर हमारे ईगो और जज्बाती वाबस्तगी का खेल होता है। तुम सोचते हो कि उसे तुम्हारी कमी का एहसास कैसे होगा, लेकिन जब तक तुम उसकी जिंदगी में हर वक्त मौजूद रहोगे तो उसको कैसे कमी का एहसास होगा। याद रखो, कमी सिर्फ उस वक्त महसूस होती है जब कोई जगह खाली हो। तुमने उसकी बेरुखी के बावजूद अपनी मौजूदगी, अपनी तवज्जो और अपने आंसू उस पर निछावर किए हुए हैं। अब वक्त आ गया कि तुम अपनी तवनाई किसी और को मनाने के बजाय खुद को दोबारा बनाने पर लगाओ। नंबर 2, इग्नोर किया जाना असल में क्या पैगाम देता है। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो अक्सर तुम्हारा ज़हन इसके लिए बहाने बनाने लगता है कि तुम खुद को समझाते हो कि शायद वो मसरूफ होगा, शायद उसका मूड खराब होगा या शायद वो किसी मुश्किल से गुजर रहा होगा। लेकिन बाज़ औक़ात हकीकत इन तमाम बहानों से ज्यादा सादा और ज्यादा तकलीफ दे होती है। तो वो सिर्फ तुम्हारे मैसेजेस को इग्नोर नहीं कर रहा होता, वो अपनी तरजीहात भी तुम्हें दिखा रहा होता है। वो तुम्हें मैसेज दे रहा होता है कि उसकी जिंदगी में तुम्हारी अहमियत पहले जैसी नहीं रही। सच कड़वा जरूर है लेकिन इसे कबूल करना ही ज़हनी आजादी की पहली सीढ़ी है। मगर इस मौके पर ज्यादातर लोग एक बड़ी गलती करते हैं। वो खामोश होने के बजाय ज्यादा बोलना शुरू कर देते हैं। वो लंबे लंबे मैसेज लिखते हैं, अपनी वफादारी साबित करने की कोशिश करते हैं, अपने जज्बात की वजाहत देते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि शायद सामने वाला उनकी बात को समझ जाए, शायद सामने वाला उनकी मोहब्बत को समझ जाए। लेकिन अजीब बात यह है कि जितने लंबे तुम्हारे मैसेज होते जाते हैं उतने ही मुख्तसर उसके जवाब होते जाते हैं। कभी सिर्फ हम, कभी ओके और कभी सिर्फ एक इमोजी। और फिर तुम उस मुख्तसर जवाब को बार बार पढ़ते हो, उसका मतलब तलाश करते हो और अंदर ही अंदर टूटते रहते हो। लेकिन जरा गौर करो, जो दर्द तुम महसूस कर रहे हो वो सिर्फ मोहब्बत का दर्द नहीं है, वो उस एहसास का दर्द है कि तुम अपनी कदर भूल चुके हो। तुम अपनी तवज्जो, अपना वक्त और अपनी इज्जत एक ऐसे इंसान के कदमों में रख चुके हो जो उसे उठाने के लिए भी तैयार नहीं। याद रखो, मोहब्बत इंसान को मजबूत बनाती है जबकि मुसलसल नजरअंदाज किया जाना इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करने लगता है। और जिस दिन तुम इस फर्क को समझ जाओगे उसी दिन तुम अपनी इज्जत को दूसरों की तवज्जो से ज्यादा अहमियत देना शुरू कर दोगे। नंबर 3, अपनी जज्बाती ताकत का रिमोट किसी को मत दो। इंसान की फितरत हमेशा से एक जैसी रही है। जो चीज आसानी से मिल जाए हम आहिस्ता आहिस्ता उसकी कदर करना छोड़ देते हैं। यही असूल अक्सर रिश्तों पर भी लागू होता है। जब तुम किसी को ये यकीन दिला देते हो कि तुम हर हाल में उसके साथ रहोगे चाहे वो तुम्हारे साथ कैसा भी सलूक करे, तो तुम गैर महसूस तरीके से
اپنی طاقت اس کے حوالے کر دیتے ہو۔ اس لمحے سے رشتہ برابر کا نہیں رہتا، ایک شخص دینے والا بن جاتا ہے اور دوسرا لینے والا۔ پھر وہ جان لیتا ہے کہ تم اس کی بے رخی بھی برداشت کر لو گے، اس کی خاموشی بھی اور اس کے غلط رویے بھی۔ یہی یقین اسے تمہارے جذبات پر اختیار دے دیتا ہے۔ تم نے شاید محسوس کیا ہو کہ کچھ لوگ تمہارے ایک میسج سے تمہیں خوش کر دیتے ہیں اور ایک نظر انداز کرنے سے تمہارا پورا دن خراب ہو جاتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ تم نے اپنا جذباتی کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ کسی کو اپنے ایموشنز کا ریموٹ کنٹرول مت دو، کیونکہ جب ریموٹ کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو تمہاری خوشی، تمہارا سکون اور تمہارا اعتماد بھی اسی کی مرضی کے تابع ہو جاتا ہے۔ مضبوط انسان وہ نہیں جو کبھی جذباتی نہ ہو، بلکہ وہ ہے جو اپنے جذبات کا مالک خود ہو۔ یاد رکھو، جس دن تم نے اپنی خوشی کا اختیار واپس لے لیا، اسی دن تم دوبارہ طاقتور بن جاؤ۔ نمبر 5، انتظار کا جال۔ آج کے دور میں سب سے بڑی ذہنی قید شاید جیل کی سلاخیں نہیں، بلکہ کسی کے میسج کا انتظار ہے۔ فون ہاتھ میں ہوتا ہے، سکرین بار بار چیک کی جاتی ہے اور ہر نوٹیفیکیشن پر دل ایک لمحے کے لیے تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے، لیکن پھر معلوم ہوتا ہے کہ وہ میسج کسی اور کا تھا۔ تم دیکھتے ہو کہ وہ آن لائن ہے، شاید کسی اور سے بات کر رہا ہے، شاید ویڈیوز دیکھ رہا ہے، یا شاید صرف وقت گزار رہا ہے، لیکن تمہارے لیے اس کے پاس وقت نہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اکثر لوگ اپنی عزت کو قربان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ایک اور میسج بھیجتے ہیں، پھر ایک اور پھر خود کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید کوئی معقول وجہ ہوگی، لیکن حقیقت یہ کہ جب کوئی شخص بار بار تمہیں انتظار کرواتا ہے تو اکثر اس کی وجہ مصروفیت نہیں بلکہ ترجیح ہوتی ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ تم کہیں نہیں جا رہے، تم وہی ملو گے اس چیٹ باکس میں، اسی امید کے ساتھ۔ اس جال سے باہر نکلنا ضروری ہے۔ اپنی زندگی کو کسی ایک نوٹیفیکیشن کے گرد مت گھماؤ۔ جب کوئی تمہیں اپنا وقت نہیں دے رہا تو اس کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اپنی توجہ واپس خود پر لے آؤ۔ بعض اوقات سب سے طاقتور جواب ایک اور میسج نہیں بلکہ خاموشی ہوتی ہے، کیونکہ تمہارا سناٹا وہ بات کہہ دیتا ہے جو ہزار لفظ بھی نہیں کہہ سکتے۔ نمبر 6، بریڈ کومنگ، آدھی محبت پورا درد۔ ماڈرن ریلیشن شپ میں ایک ایسا نفسیاتی کھیل عام ہو چکا ہے جس میں لوگ نہ مکمل طور پر ساتھ ہوتے ہیں نہ مکمل طور پر دور۔ وہ کبھی اچانک بہت توجہ دیتے ہیں اور پھر کئی دن غائب ہو جاتے ہیں، کبھی محبت کا احساس دلاتے ہیں اور کبھی اجنبیوں جیسا رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اس رویے کو بریڈ کومنگ کہا جاتا ہے، یعنی کسی کو اتنی توجہ دینا کہ وہ امید نہ چھوڑے، لیکن اتنی بھی نہیں کہ اسے حقیقی محبت یا وابستگی محسوس ہو۔ بالکل ایسے جیسے کسی پرندے کے سامنے تھوڑے تھوڑے دانے ڈالے جائیں تاکہ وہ کہیں اور نہ جائے۔ مسئلہ یہ کہ ایسے رشتے انسان کو مسلسل الجھن میں رکھتے ہیں۔ تم ہر چھوٹے میسج، ہر کال اور ہر معمولی توجہ کو محبت سمجھنے لگتے ہو، لیکن حقیقت میں تم محبت نہیں بلکہ امید کے ٹکڑوں پر زندہ رہ رہے ہوتے ہو۔ جو شخص واقعی تمہاری قدر کرتا ہے وہ تمہیں غیر یقینی صورتحال میں نہیں رکھتا۔ اسے بار بار یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ موجود ہے، اس کے اعمال خود بولتے ہیں۔ یاد رکھو، تم کوئی ایسا انسان نہیں جسے صرف وقتاً فوقتاً توجہ کے چند ٹکڑے دے کر خاموش رکھا جائے۔ تم پوری محبت، مکمل احترام اور واضح نیت کے حقدار ہو، کیونکہ آدھی محبت کبھی سکون نہیں دیتی، وہ صرف انسان کو ایک ایسے درد میں مبتلا رکھتی ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ نمبر 7، ریورس سائیکالوجی کا اصول۔ بہت سے لوگ ریورس سائیکالوجی کو کوئی جادوئی ٹیکنیک سمجھتے ہیں جس سے دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کیا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ کوئی جادو نہیں بلکہ انسانی فطرت کو سمجھنے کا نام ہے۔ انسان اکثر ان چیزوں کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے جو اس کی پہنچ سے باہر ہوں یا جنہیں حاصل کرنے کے لیے اسے کوشش کرنی پڑے۔ جب تم کسی کے لیے ہر وقت دستیاب رہتے ہو، ہر کال فوراً اٹھاتے ہو، ہر میسج کا فوراً جواب دیتے ہو اور اپنی پوری توجہ ایک ہی شخص پر لگا دیتے ہو تو آہستہ آہستہ تمہاری اہمیت کم ہونے لگتی ہے۔ وجہ یہ نہیں ہے کہ تم اچھے نہیں ہو، بلکہ وجہ یہ کہ تم بہت آسانی سے دستیاب ہو۔ انسانی دماغ قدر اور کمی کے اصول پر کام کرتا ہے۔ جو چیز نایاب ہو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اور جو ہر وقت موجود ہو وہ معمول بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی زندگی صرف کسی ایک شخص کے گرد نہیں گھمانا چاہیے۔ اپنی دستیابی کو محدود کرنا کھیل کھیلنا نہیں بلکہ اپنی زندگی کو متوازن بنانا ہے۔ لوگوں کو بھی تمہارے لیے کوشش کرنے دو۔ اگر ہر قدم تم ہی اٹھاؤ گے تو دوسرا شخص کبھی تمہاری اہمیت محسوس نہیں کرے گا۔ یاد رکھو، عزت ہمیشہ وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں حدود موجود ہو۔ جو شخص اپنی ذات، اپنے وقت اور اپنی توجہ کی قدر کرتا ہے، دنیا بھی آہستہ آہستہ اس کی قدر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ نمبر 8، محبت نہیں، اٹیچمنٹ اندھی ہوتی ہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ محبت اندھی ہوتی ہے،
لیکن اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو اصل میں محبت نہیں بلکہ اٹیچمنٹ اندھی ہوتی ہے۔ محبت انسان کو حقیقت دیکھنے کی طاقت دیتی ہے، جبکہ اٹیچمنٹ حقیقت سے نظریں چرانا سکھاتی ہے۔ کئی بار ہم کسی شخص سے نہیں بلکہ اس احساس سے جڑ جاتے ہیں جو اس کی موجودگی ہمیں دیا کرتی تھی، اس کے ساتھ گزارے ہوئے خوبصورت لمحات، اس کی توجہ، اس کی باتیں، اور وہ احساس کہ کوئی ہمیں خاص سمجھتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ جب وہ شخص بدل جاتا ہے تو ہم اس کے موجود رویے کو نہیں دیکھتے بلکہ اس کی پرانی تصویر سے چمٹے رہتے ہیں۔ ہم خود کو یہ یقین دلاتے رہتے ہیں کہ شاید وہ دوبارہ پہلے جیسا ہو جائے گا، شاید وہ پھر ویسا ہی پیار کرے گا جیسا پہلے کرتا تھا۔ لیکن اکثر ہم ایک حقیقت کو قبول کرنے سے انکار کر رہے ہوتے ہیں، وہ شخص بدل چکا ہوتا ہے مگر ہم اب بھی پرانی یادوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ یہی اٹیچمنٹ کی سب سے بڑی دھوکہ دہی ہے، یہ تمہیں حال کے بجائے ماضی میں زندہ رکھتی ہے۔ تم اس انسان کو نہیں دیکھتے جو آج تمہارے سامنے ہے بلکہ اس شخص کو دیکھتے ہو جو کبھی ہوا کرتا تھا۔ شفا کا آغاز اس دن ہوتا ہے جب تم یہ مان لیتے ہو کہ کچھ لوگ بدل جاتے ہیں، کچھ رشتے ختم ہو جاتے ہیں اور کچھ یادیں صرف یادیں رہ جاتی ہیں۔ حقیقت کو قبول کرنا تکلیف دہ ضرور ہے لیکن یہی قبولیت آگے بڑھنے کا پہلا قدم ہے۔ نمبر 9، سیلف ریسپیکٹ کیسے واپس آتی ہے؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ سیلف ریسپیکٹ ایک احساس ہے جو اچانک پیدا ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سیلف ریسپیکٹ احساس نہیں بلکہ روزانہ کیے گئے فیصلوں کا نتیجہ ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے بازار سے خریدا جا سکے یا کسی دوسرے انسان سے حاصل کیا جا سکے، یہ ہر روز خود کو دی جانے والی اہمیت سے بنتی ہے۔ جب تم کسی ایک کال، ایک میسج یا کسی کی توجہ کے انتظار میں اپنا پورا دن خراب کر دیتے ہو تو تم غیر محسوس طریقے سے خود کو یہ پیغام دے رہے ہوتے ہو کہ تمہاری خوشی کی قیمت کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ اور جب تم جانتے ہو کہ کسی نے تمہارا اعتماد توڑا ہے، تمہیں دھوکہ دیا ہے، لیکن پھر بھی اس کے بہانوں پر یقین کرتے رہتے ہو، تو اصل نقصان وہ شخص نہیں بلکہ تم خود اپنے ساتھ کر رہے ہوتے ہو۔ سیلف ریسپیکٹ اس دن واپس آنا شروع ہوتی ہے جب تم اپنے لیے حدیں مقرر کرتے ہو، جب تم یہ طے کرتے ہو کہ کچھ رویے ناقابل قبول ہیں اور کچھ لوگوں کو تمہاری زندگی میں صرف ایک خاص حد تک کی جگہ مل سکتی ہے۔ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے اصول ہیں، تمہاری حدود ہیں اور ایک ایسی لکیر بھی ہے جس کے بعد تم واپس مڑ کر نہیں دیکھتے، کیونکہ جو انسان اپنی قدر خود نہیں کرتا دنیا بھی اس کی قدر نہیں کرتی، لیکن جو اپنی عزت کی حفاظت کرنا سیکھ لیتا ہے وہ آہستہ آہستہ اپنی کھوئی ہوئی طاقت بھی واپس حاصل کر لیتا ہے۔ نمبر 10، اکیلا پن دشمن نہیں استاد ہے۔ اکثر لوگ اکیلے پن سے خوفزدہ رہتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی نہ ہوا تو وہ ٹوٹ جائیں گے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اکیلا پن ہمیشہ انسان کو کمزور نہیں کرتا، بعض اوقات یہی اکیلا پن اسے اپنے اصل وجود سے ملوا دیتا ہے۔ جب تم مسلسل لوگوں کے درمیان رہتے ہو، ان کی رائے سنتے ہو، ان کی توقعات پوری کرتے ہو اور ان کی توجہ حاصل کرنے میں لگے رہتے ہو تو آہستہ آہستہ اپنی آواز سننا بھول جاتے ہو۔ تمہیں یہ بھی معلوم نہیں رہتا کہ تم واقعہ کیا چاہتے ہو اور کس چیز کی ضرورت ہے۔ جب تم کچھ وقت اکیلے گزارتے ہو تو تمہارے سامنے بہت سی حقیقتیں واضح ہونے لگتی ہیں، تم اپنے خوف کو پہچانتے ہو، اپنی کمزوریوں کو سمجھتے ہو اور اپنی اصل خواہشات سے واقف ہوتے ہو۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جہاں حقیقی خود شناسی شروع ہوتی ہے۔ اکیلا پن ایک خاموش استاد کی طرح ہے، وہ شور نہیں مچاتا لیکن بہت کچھ سکھا دیتا ہے۔ وہ تمہیں یہ احساس دلاتا ہے کہ تمہاری خوشی کسی ایک شخص کی موجودگی پر منحصر نہیں ہونی چاہیے۔ اس سناٹے کو دشمن سمجھنے کے بجائے اپنا دوست بناؤ، کیونکہ جس دن تم اکیلے رہ کر مطمئن رہنا سیکھ جاؤ گے اسی دن تم دوسروں کی منظوری، توجہ اور موجودگی کے محتاج نہیں رہو گے، اور یہی حقیقی آزادی ہے، وہ آزادی جو انسان کو اندر سے مضبوط اور پرسکون بنا دیتی ہے۔ نمبر 11، اپنی زندگی کی کمان واپس لو۔ زندگی کا سب سے خطرناک لمحہ وہ نہیں ہوتا جب کوئی تمہیں چھوڑ دیتا ہے، بلکہ وہ ہوتا ہے جب تم اپنی خوشی، اپنا سکون اور اپنی قدر کسی ایک انسان کے ساتھ باندھ دیتے ہو۔ پھر اس کا ایک میسج تمہارا دن بنا دیتا ہے اور اس کی خاموشی تمہاری راتیں خراب کر دیتی ہے۔ جب تم کسی کو یہ دکھاتے ہو کہ تم اس کے بغیر بے چین ہو، اس کی توجہ کے لیے تڑپ رہے ہو اور اس کی غیر موجودگی میں ٹوٹ رہے ہو، تو تم غیر ارادی طور پر اسے اپنے جذبات پر اختیار دے دیتے ہو۔ تمہاری یہ بے چینی اس کے ایگو کو طاقت دیتی ہے اور اسے یہ یقین دلاتی ہے کہ وہ اب بھی تمہاری دنیا کا مرکز ہے۔ اسے یہ طاقت مت دو۔ اپنے درد کو چیخ چیخ کر ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ بعض اوقات سب سے مضبوط انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے زخموں کے باوجود خاموشی سے خود کو سنبھال لیتا ہے۔ اپنے چہرے پر ایسی خاموشی اور وقار لے آؤ کہ کوئی آسانی سے نہ سمجھ سکے کہ تمہارے اندر کیا چل رہا ہے۔ انسانی نفسیات میں ایک عجیب حقیقت ہے، مسٹری ہمیشہ کشش پیدا کرتی ہے۔ جب لوگ تمہارے بارے میں سب کچھ جان لیتے ہیں تو دلچسپی ختم ہونے لگتی ہے، لیکن جب تم اپنی پوری دنیا کسی کے سامنے کھول کر رکھ دیتے ہو تو تم ایک کھلی کتاب بن جاتے ہو
اور کھلی کتابیں اکثر پڑھ کر بند کر دی جاتی ہیں۔ اپنی زندگی کی کمان واپس اپنے ہاتھ میں لو، کیونکہ جس دن تم نے اپنی توجہ دوسروں سے ہٹا کر خود پر لگا دی، اسی دن تمہاری اصل طاقت واپس آنا شروع ہو جائے گی۔ یاد رکھو، کوئی بھی انسان تمہیں تب تک نہیں رلا سکتا جب تک تم اسے یہ حق نہ دو۔ تم نے یہ حق خود دیا تھا اور اب اسے واپس لینے کا وقت آ گیا ہے۔ اپنے آنسو پوچھ لو، اپنی کمر سیدھی کرو اور اپنی زندگی کی کمان دوبارہ اپنے ہاتھ میں لو، کیونکہ جس دن تم خود سے محبت کرنا سیکھ جاؤ گے، اس دن دنیا کا رویہ بھی تمہارے ساتھ بدلنا شروع ہو جائے گا، اور وہ انسان جو آج تمہیں اگنور کر رہا ہے شاید ایک دن تمہاری ایک جھلک کے لیے ترسے، لیکن اس دن تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہوگی، اور یہی تمہاری سب سے بڑی جیت ہوگی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں صرف ایک لفظ لکھیں، عزت۔ اور اگر آپ انسانی نفسیات، سیلف ریسپیکٹ اور ذہنی طاقت پر ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل وارث کی بات کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔